नाजरीन, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और साबिक वजीर आजम का जो स्टेटमेंट है अडियाला जेल से, वो मैं आपको बताता हूँ। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो जारी किया गया है उसमें यह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। लेनी मुसद्दिक मलिक साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई। इमरान खान साहब ने वक्त का यजीद जो लफ्ज है वो भी इस्तेमाल कर दिया। कल उन्होंने कहा था कि यजीद और फिरौन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल नहीं किया और जनरल डायर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, तो ये आ गया। फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी अल्लाह अल हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। बहरहाल इमरान खान साहब वहीं खड़े हैं जहां वो पहले दिन से खड़े थे। यानी उन्होंने अगर कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये वो वाहिद आदमी है जो अभी भी अपने मौकिफ के ऊपर खड़ा है। वरना लोग अपना मौकिफ बदल लेते हैं, गिरफ्तार होने के बाद लोग अपना मौकिफ बदल लेते हैं। पिछले दिनों किसी ने कहा कि नवाज शरीफ भी बहुत जिद्दी है और इमरान खान भी बहुत जिद्दी है, तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि इमरान खान अपने उसूल के ऊपर खड़ा रहने के लिए जिद कर रहा है कि मैं अपना उसूल नहीं तोड़ूंगा, अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटूंगा। और नवाज शरीफ ने हमेशा गिरफ्तार होते ही डील की जिद की है, और इतनी जिद की डील की कि नवाज शरीफ को हर मर्तबा डील मिल गई है। कभी अमेरिका ने डील लेकर दी, कभी सऊदीया ने डील लेकर दी, कभी किसी और अरबी मुल्क ने डील लेकर दी, कभी पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोगों ने डील लेकर दी। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डट गए हैं, वो इस तरह की डील लेने के हक में नहीं है। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा डील लेने में कामयाब हुए हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात की। इमरान खान का पैगाम एक ही है कि 500 छोड़ 500 साल जो है वो जेल में रखो। आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ कभी भी ऐसे जेल में रह ही नहीं सके। नवाज शरीफ के वो जेल वाले कमरे में आपको दिखाऊंगा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान दरखास्तें डाल देगा कि हमें यहां पे बंद कर दो। जितनी सहूलियात नवाज शरीफ के पास थी। पाकिस्तान के हालात भी ऐसी है ना, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, किसान है वो तबाह कर दिया है। मैं अगले वीलॉग में आपको कुछ ऐसे हकायक बताने चाहूंगा कि हुकूमत का सारा बयानिया जमीन बोस हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने मईशत को कैसे तबाह किया, और अदादो शुमार के साथ बताऊंगा। और ये अदादो शुमार और बयानात उन लोगों के हैं जो इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए लोग हैं। और साबित करूंगा आपको कि किस तरह इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में चलती हुई मईशत को सिर्फ एक रजीम चेंज ऑपरेशन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान और डेंट डला है वो सारा कुछ मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन पहले ये आप इमरान खान का पैगाम है कि 500 दिन छोड़ 500 साल जेल में रखो। मैं किसी डील करने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, मुज़ाकरात करें, सियासी जमात है, सियासी जमातें गुफ्तगू पर यकीन रखती हैं। मुल्क में जारी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत वाहिद रास्ता है। इमरान खान इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, हुकूक पर यकीन रखते हैं। सियासी दर्जा हरारत में कमी मुल्क और कौम और सियासत के मफाद में है। अपोजिशन सियासी जमातों के ताउन से आगे बढ़े और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जामे हल तलाश करना असल मकसद है। मुज़ाकरात में इमरान खान क्या मांगेंगे? जाली केसों में इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, ये तो हुकूमत पहले ही ऑफर करना चाहेगी कि जनाब आपके जो जाली मुकदमात हैं, सियासी मुकदमात हैं, उनमें हम रिहाई करवा देते हैं। हुकूमत के बाद देने के लिए यही होता है। और वो भी एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी तो, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से कह दिया, खुद एतराफ जुर्म कर लिया है कि इमरान खान साहब जब कहते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, इनके तो पल्ले ही कख नहीं है, तो अब ख्वाजा साहब ने खुद ही कह दिया जी हम तभी बात कर पाएंगे जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियां हैं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी ये हुकूमत बात नहीं कर पाएगी। ये तो ख्वाजा साहब ने खुद एतराफ जुर्म कर लिया कि जनाब हम तो कठपुतली हैं। इनके लोग बार बार ये कहते भी रहते हैं कि हमारी तो हुकूमत ही नहीं, हमारी औकात ही नहीं है। इमरान खान साहब ने बात जिनसे करनी है उन्हीं से करनी है। जब वो उनसे बात कर लेंगे तो हम भी चल पड़ेंगे। ये तो मामला है क्लियर। लेकिन ये हुकूमत दे क्या सकती है? हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को जो फौरी तौर पे ऑफर कर सकती है वो यही है कि बेगुनाह लोग आपके छोड़ देते हैं। पीटीआई क्या मांगेगी उनसे? वो कहेंगे जी मैंडेट वापस करो। मैंडेट देते हैं तो चोर डिक्लेयर हो जाते हैं, हुकूमत भी खत्म हो जाती है और फंस भी जाएंगे बहुत बुरी तरह। सारा का सारा निजाम नंगा हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो ये मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब इमरान खान साहब कहते हैं तो ठीक कहते हैं। उसकी वजह क्या देखें, एस्टेब्लिशमेंट के पास कम से कम ये पावर मौजूद है कि वो कहे ठीक है जो हो गया सो हो गया, नए इलेक्शन करवा दे। वो ये तो नहीं चाहेंगे कि जितना गंद मारा गया इस मुल्क में वो उठा के एस्टेब्लिशमेंट के और मौजूदा हुकूमत के इनके कंधों पे रख दिया जाए और इनको जलील और रुसवा किया जाए सारी दुनिया के अंदर। ये तो वो नहीं चाहेंगे।
ہاں لیکن وہ اتنا ضرور کر سکیں گے کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ ہمیں 6 مہینے دے دیں یا 4 مہینے دے دیں یا 5 مہینے دے دیں، آپ نکل کے اپنی پبلک کمپین کریں، ان کو بھی اجازت دیتے ہیں وہ بھی اپنی پبلک کمپین کریں، 6 مہینے کے بعد ہم آپ کو تحریری وعدہ کر دیتے ہیں یا ہم آپ سے وعدہ گارنٹی کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو جائے گا، تو پھر پاکستان میں الیکشن کروا دیے جائیں، یہ تو وہ وعدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو پچھلے گناہ ان کے ہیں، اگر دیکھیں ان کے اوپر اگر پردہ اٹھانا ہوتا تو آج تک حقوق الرحمان کمیشن رپورٹ اسکولوں میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہوتی، لیکن اگر دیکھیں اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہوتا یا ان غلطیوں کے اوپر شرمندہ ہونا ہوتا تو حقوق الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو چکی ہوتی، لیکن وہ پبلک آج تک نہیں ہوئی۔ اسٹیبلشمنٹ نے آج تک جو کچھ بھی کیا اس کو کبھی بھی نصاب کا حصہ نہیں بننے دیا، تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ جو کچھ 2024 کے الیکشن میں انہوں نے کیا وہ نصاب کا حصہ بن جائے، تو اس لیے اس کے اوپر مٹی ڈال کے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور ایک نیا الیکشن ہی ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اب کر کیا رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے 2 مشن ہیں، اس کو ذرا آپ غور سے سمجھ لیں جو وہ کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف سے پی ڈی ایم کی جماعتیں یا حکومت یا ان کا میڈیا کیا کر رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہے کہ حکومت کے پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نکل جائے، یعنی یہ جو حکومت ہے اس وقت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو مکمل سپورٹ ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی۔ یہ عالمی اخبارات میں، میڈیا میں ہر جگہ لکھا جاتا ہے، میں کوئی اکیلا نہیں کہہ رہا، سب کہتے ہیں کہ، اور یہ سب جانتے ہیں، یہ سارے کے سارے ہی جانتے ہیں، نیریٹو ایک ہے، بیانیہ ایک ہے، ہر چیز ایک ہے۔ پاکستان کا معیشت سے لے کے دہشت گردی کے معاملات لے کر اور پاکستان کے جتنا بھی عوامی سٹرکچر ہے سب کچھ تباہ کرنے کے باوجود پوری سپورٹ جو ہے اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی ہے، ورنہ یہ حکومت تو 5 منٹ نہیں چل سکتی۔ تو حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا پہلا مشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حکومت کے پیچھے سے نکل جائے، لیکن وہ تو نکلے گی نہیں، کیونکہ اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں عمران خان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ عمران خان آ گیا تو ہم دونوں کے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حکومت کے پیچھے سے کیسے نکلے اس کا پاکستان تحریک انصاف نے حل نکالا، اور وہ ایسے نکالا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے سے جو امریکن سپورٹ ہے وہ نکال دی جائے، یعنی ابھی تک جو کچھ بھی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے سے امریکن سپورٹ ہے۔ اگر امریکن سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے سے نکل جاتی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حکومت کے پیچھے سے فوراً نکل جائے گی۔ یہ ہے جی پاکستان تحریک انصاف کا سمپل مشن۔ ایک کے بعد ایک چیز حکومت کے گلے پڑ رہی ہے، اور وجہ صرف عمران خان۔ جیل میں بیٹھا ہوا آدمی ان کے اوپر اتنا حاوی ہو گیا کہ بین الاقوامی سطح پہ یا پاکستان کے اندر ان کے تمام فیصلے قیدی نمبر 804 کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اب جب تک یہ قیدی نمبر 804 کو اپنے دماغ سے نہیں نکالیں گے تب تک یہ کوئی دماغ کے ساتھ فیصلہ کر نہیں پائیں گے، تب تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر پائیں گے جس میں دانش مندی ہو۔ مثال کے طور پہ وادی تیرا والا جو آپریشن ہے وہ بھی ان کے گلے پڑ گیا۔ آج آپ پاکستان میں کوئی الیکشن، کوئی سروے کروا لیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اوقات 5% بھی نہیں رہ گئی۔ یہ عمران خان نے کر کے دکھایا۔ آسما جہانگیر کتنی کوشش کی، نہیں کر پائی۔ اپنے ہم خیال لوگ تو انہوں نے پیدا کیے، نہیں کر پائی، لیکن سلام ہے ان کی کوشش کو۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، بے نظیر نے کوشش کی، نہیں کر پائے، ایک حد سے آگے نہیں جا پائے، لیکن عمران خان نے کوشش کی اور پوری قوم کو ٹریگر کر دیا اور لا کے مسئلہ سمجھا دیا۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں میں اس بات کی غیرت تو موجود ہے کہ ایک آدمی جو گزشتہ 2.5 سال سے جیل کے اندر ہے، آپ اس کے اوپر اٹھا کر ملبہ نہیں ڈال سکتے، تو وہاں لوگوں نے رد عمل دیا، جس کے بعد پھر اس بولنے والے کو خاموش ہونا پڑا۔ اب عمران خان صاحب کا جیل سے سٹیٹمنٹ آیا، اور کافی دنوں کے بعد سٹیٹمنٹ آیا، ان کی ملاقاتیں بند کی ہوئی تھیں، اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب کا ایک بیان کل رات گئے جو ہے وہ باہر آیا اپنے ایک وکیل کے ذریعے سے۔ 6 لوگوں نے ملنے کے لیے جانا تھا لیکن ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا بندوبست کیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہو پائے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان صاحب خاص طور پہ ملنا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ پارٹی کے جو ریئل معاملات ہیں ان کو چلانا چاہتے ہیں، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ بہت سارے اور لوگ ہیں وہ بھی نہیں مل پا رہے۔ بہرحال ایک وکیل اندر گئے، وہ مل کر واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا۔ اب ان کے ذریعے سے معلومات عمران خان صاحب تک پہنچی ہیں، ٹی وی ہے نہیں ان کے پاس اور اخبارات بھی ان کو نہیں دیے جا رہے، تو باہر کی معلومات عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے، اور جو معلومات عمران خان صاحب کو دی گئی وہ اسی طرح ملنی تھی کہ وکیل ملنے کے لیے گیا، اس نے کوئی بات بتا دی۔ اب وہ اتنی لمبی ملاقات تو ہے نہیں جس میں عمران خان صاحب کو ساری صورتحال بتائی جائے اور ایک ایک چیز پہ جواب لیا جائے۔ پھر ایک ہی بندہ ملنے گیا ہے، اگر 2 4 5 لوگ ملیں تو پھر وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے تو زیادہ چیزیں باہر آتی ہیں۔
بہرحال جو عمران خان صاحب کا بیان ان کی پارٹی نے جاری کیا ہے ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جیل میں کیا کہا۔ میرا اپنی پوری قوم، اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ لو جی، عمران خان صاحب تو وہیں پہ کھڑے ہیں۔ میرا اپنی پوری قوم، اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ جی عمران خان، ظلم اور بربریت کی اس طوفان کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ میں خود اس جیل کی کال کوٹری میں قید رہ کر بھی اپنی قوم کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور جب تک اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں کروا لیتا، اسی طرح ڈٹ کر کھڑا رہوں گا۔ مجھ پر ایک بار پھر مکمل طور پر قید تنہائی نافذ کر دی گئی ہے۔ اہل خانہ اور وکلا سے بھی ملاقات بند کروا دی گئی ہے، جبکہ بیرونی دنیا اور حالات حاضرہ سے بے خبر رکھنے کے لیے ہر ذریعہ معلومات، چاہے وہ ٹی وی ہو یا اخبار ہو، مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ یہی غیر انسانی سلوک بشرا بی بی کے ساتھ بھی روا رکھا جا رہا ہے۔ ہماری ملاقات بھی بند کروا دی جاتی ہے۔ ذاتی ڈاکٹر تک رسائی بھی طویل عرصے سے بند ہے، تاکہ صحت کا میرا بنیادی انسانی حق بھی سلب کر لیا جائے۔ اب نے کسی بھی صورت ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ یاد رکھیں، اندھیری رات جتنی بھی طویل ہو، اس کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اس ظلمت کی رات کا خاتمہ قریب ہے۔ انشاءاللہ انصاف اور آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا تھا کہ اگر آپ سارے مجھے حلف دے دینا کہ آپ میں سے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں کرے گا یا ان کی بات نہیں مانے گا، تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ لوگ گھٹنے پہ آئیں گے۔ یہ ماضی میں اس طرح کے دعوے کرتے رہے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ جن لوگوں نے وفاداری نبھائی ہے وہی ان سیٹوں کے مالک ہیں۔ زبردستی ان سے یہ سیٹیں چھینی گئی ہیں، ان کی جگہ پہ کسی اور کو ٹکٹ دینا یہ ایک زیادتی ہے اور یہ سرنڈر کرنے کے مترادف ہے۔ ہم ان فیصلوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور جب اپنے امیدوار ہم کھڑے کریں گے تو یہ ان فیصلوں کو ماننے کے مترادف ہوگا۔ اب ایک سوچ یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ کبھی بھی میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کے پاس کوئی بندوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ ہٹائیں گے تو دوسرا آئے گا، دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا، تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف مزاحمت کر رہی ہے یا مقابلہ کر رہی ہے۔ تو دوسری سوچ یہ ہے۔ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ابھی عمران خان صاحب کا یہ حتمی فیصلہ ہوگا، اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کوئی موقف بتایا ہے جو پارٹی کو بتایا گیا۔ اب پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ پھر آپ کے سامنے اگلے چند دن میں آ جائے گا۔ ناظرین، اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی نہیں جانے دیا گیا، کیونکہ جو بھی سخت پیغام ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب اپنی بہنوں کے ذریعے سے باہر بھیجتے ہیں، اور جب کوئی سخت پیغام باہر آتا ہے تو اس کے سخت قسم کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ لہذا ان کی بہنوں کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے نہیں دی گئی۔ اڈیالہ جیل کے باہر پولیس نے بہت بدتمیزی کی ہے، بڑی گالم گلوچ ہوئی، کارکنوں کو لاٹھی چارج کیا گیا، انہیں اٹھا کر وینوں میں ڈالا گیا، اور پھر انہیں باقاعدہ گرفتار کر کے وہاں سے لے گئے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پہ موجود رہی سارا دن۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے، لیکن ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئی۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کے لیے پریشان ہیں، کوئی شوق سے تو ہم یہاں بیٹھنے نہیں آئے۔ پھر اس یقین دہانی پر ہمیں ایس ایچ او نے آ کر کہا کہ آپ کی کل ملاقات کروا دی جائے گی۔ اب یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا کل ہم پھر آئیں گے، کیونکہ ہمیں انتظامیہ نے کہا ہے کہ کل ملاقات کروائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کل پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آتے ہیں یا عمران خان کی بہنیں آتی ہیں تو ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ بڑا سادہ سادہ ہے اور بڑا تفصیلی سٹیٹمنٹ بھی ہے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ بھی آیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نفرت کی سیاست، انتقام کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، ملک جو ہے وہاں پہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا جب تک کہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا، اور جب تک عمران خان صاحب نہیں چاہیں گے تب تک یہ عدم استحکام رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ مینڈیٹ عمران خان کے پاس ہے اور عوام عمران خان کو فالو کر رہی ہے، ان کے پیچھے چل رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ آپ عمران خان صاحب کی صورتحال دیکھ لیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نون لیگ کی حکومت اس میں ذمہ دار ہے، تو یہ انتقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خواتین پر جو تشدد کیا جا رہا ہے، جو چادر اور چار دیواری کا بار بار تقدس پامال کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ پنجاب میں ہوتا ہے نا، یا اسلام آباد میں ہوتا ہے جہاں نون لیگ کی حکومتیں ہیں۔ یاسمین راشد سے کس بات کا بدلہ لیا جا رہا ہے؟
اسٹیبلشمنٹ نے تو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یاسمین راشد کو اور زیادہ ہم دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے, اتنی زیادتی ہم نے کر دی ہے, اس سے زیادہ ہم کیا زیادتی کریں ایک خاتون کے ساتھ, کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ خاتون اگر باہر آ گئی تو میری ضلالت ہو جائے گی. ناظرین, ایک اور جو اہم خبر ہے پاکستان سے, جب وزیر اعظم نے کہا کہ جی آپ مذاکرات کرنے ہمارے ساتھ آ کر, تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا سمارٹ موو کھیلا ہے. اب سمجھ آئی کہ عمران خان صاحب نے یہ کام کیوں کیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ آپ جانے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جانے, عمران خان صاحب نے یہ مینڈیٹ کے مذاکرات کرنے یا نہیں کرنے, معاملہ کدھر جانا ہے, یہ عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگوں کو. پی ٹی آئی نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے, ہماری طرف سے سرخ جھنڈی ہے. پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کر رہی. پی ٹی آئی تو کرے گی احتجاج, اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرے گی جس کا عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے. تو ہم تو کریں گے جناب اپنا وہ کام, یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا, ہماری طرف سے مذاکرات نہیں ہے. ہاں, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, وہ عمران خان صاحب سے آپ ان کی ملاقات کروائیں, وہ جانے اور عمران خان صاحب جانے. تو پی ٹی آئی نے, جو نارملی ہوتا ہے یہ تھا کہ جب بھی کبھی مذاکرات ہوتے تھے تو پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک متاثر ہو جاتی تھی کہ جناب ایک طرف احتجاجی تحریک چل رہی ہے, ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں, یہ کس طرح کی تحریک ہے. تو اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی ہمارا فوکس صرف تحریک پہ, ہمارے لیڈر نے کہہ دیا ہم نے مذاکرات نہیں کرنے, ہم تحریک چلائیں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کہہ رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو نئے میثاق جمہوریت پر بیٹھ جاتے ہیں. اب اس میں جو عمران خان صاحب کے دستخط ہے وہ ہم کروا لیں گے, یہ انہوں نے گارنٹی دی. نیا چیف الیکشن کمشنر لایا جائے اور نئے انتخابات کروائے جائے, یہ دو شرائط انہوں نے رکھ دی تحریک تحفظ آئین پاکستان میں. نیا میثاق جمہوریت کر دیتے ہیں. میثاق جمہوریت کیا 2006 میں اپوزیشن جماعتوں نے کیا تھا. اس وقت کا ڈکٹیٹر پرویز مشرف میثاق جمہوریت کے خلاف تھا. اس وقت کی جو پولیٹیکل پارٹی پرویز مشرف کے ساتھ کھڑی تھی وہ میثاق جمہوریت کا حصہ نہیں بنی. تو یاد رکھیے گا, میثاق جمہوریت آپ نے کہہ تو دیا, لیکن میثاق جمہوریت کا حصہ کبھی بھی جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں وہ نہیں بنے گی.